फयाज दिल बनो। मसीह के पैरोकार होते हुए हमें इस दुनिया में खुदा के काम करने के लिए दुनियावी आसाइशों को इस्तेमाल करना चाहिए। मैं ज़िक्रिया अमीर हूँ। इससे पहले पौलुस रसूल ने रूहानी रहनुमाओं को मुखातिब किया और उन्हें दुनियादारी से खबरदार किया। लेकिन यहाँ वो नए अहदनामे में उन लोगों को मुखातिब करता है जो अमीर थे और मसीह के पास आए थे। और अमीर का मतलब वो सच में अमीर थे, उनके पास बहुत पैसा था। और इस तरह यहाँ पौलुस रसूल ने यह पैगाम तीमुथियुस को दिया था ताकि उन लोगों को दे जो अमीर थे, जिनके पास बहुत पैसा था। वो कहता है, इस मौजूदा जहान के दौलतमंदों को हुक्म दे के मगरूर ना हों और ना पायदार दौलत पर भी नहीं, बल्कि खुदा पर उम्मीद रखें जो हमें लुत्फ उठाने के लिए सब चीज़ें अफराद से देता है। ये दिलचस्प है कि पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को हिदायत नहीं की कि वो इन अमीर लोगों को ये सब कुछ देने के लिए कहे। कुछ लोग इसकी गलत तशरीह करते हैं। जब यीशु मसीह ने अमीर नौजवान हुक्मरान से कहा था, जो कुछ तेरे पास है उसे बेच दे और मेरी पैरवी कर, यीशु मसीह सिर्फ उसे आजमा रहे थे, ये देखने के लिए कि वो ये करता है या नहीं। और यकीनन वो अपने दिल को जांचता था। जब वो उदास होकर चला गया क्योंकि उसके पास बहुत दौलत थी। पौलुस रसूल यहाँ इन दौलतमंद ईमानदारों से क्या कह रहा है कि वो अपनी दौलत खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और ये वही है जो हम देखते हैं कि वो आयत 17 में जारी रखता है। वो कहता है, हुक्म दे के नेकी करें, अपनी दौलत जो अच्छा है वहाँ इस्तेमाल करें और अच्छे कामों में दौलतमंद बने और सखावत पर तैयार और इमदाद पर मुस्तैद हों और आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर रखें ताकि हकीकी ज़िंदगी पर कब्जा करें। दूसरे लफ्ज़ों में, क्या चीज़ काबिल कद्र है, ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि यकीनन हमेशा के लिए एक बरकत होगी, क्योंकि जो इनाम हम फ़याज़ दिल होने के बायस हासिल करते हैं, हम इनामात को लेकर यस्सु के कदमों में रख देंगे। यही हौसला अफजाई है जो पौलुस रसूल कहता है कि अमीर लोगों में होनी चाहिए। और अब ये दिलचस्प है कि नए अहदनामे के दौर में बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास बहुत दौलत थी। ये हैरान कुन होगा कि अगर हम वाकई उस दौलत को समझें जो यीशु मसीह के वक्त यरूशलेम में थी। मेरा मतलब है, वहाँ दौलत थी। अब वहाँ गरीब लोग भी थे, वहाँ बेवा थी, बल्कि बहुत अमीर लोग भी थे। लेकिन उन अमीर लोगों को देखना दिलचस्प है जो मसीह के पास आए थे, जो इस बात की बेहतरीन मिसालें हैं कि खुदा क्या चाहता है कि लोग दौलत के साथ करें। मिसाल के तौर पर बरनबास, जिसे यानी नसीहत का बेटा कहा जाता है, आप जानते हैं उसे नसीहत का बेटा क्यों कहा गया। ये आयत हमें बताती है, यूसुफ जिसकी पैदाइश कुप्रोस की थी, उसका मतलब है कि वो ईमान लाने से पहले खुदा से डरने वाला यूनानी यहूदी था। वो यरूशलेम या यहूदिया से नहीं था, लेकिन वो कुप्रोस से था। नए अहदनामे के दौर में बहुत से खुदा से डरने वाले यूनानी यहूदी फैले हुए हैं। वो इनमें से एक था और ज़ाहिरी बात है वो एक रियल एस्टेट डेवलपर था, क्योंकि उसकी यरूशलेम में जायदाद थी और यीशु मसीह के दौर में यरूशलेम में जायदाद रखना गैर मामूली था। लेकिन क्या हुआ? यूसुफ, जिसका लक़ब रसूलों ने बरनबास यानी नसीहत का बेटा रखा था और जिसकी पैदाइश कुप्रोस की थी, उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पाँव में रख दी। क्यों? ताकि उस वक्त यरूशलेम के ज़रूरतमंद मसीहों में तकसीम की जाए। आपने गौर किया यहाँ क्या कहा गया है कि उसने अपना एक खेत बेचा। इसका क्या मतलब है? उसके पास एक से ज़्यादा खेत थे। उसके अलावा ये दिलचस्प है कि वो पैसा लाया, उसका 10वां हिस्सा नहीं। ये सब कुछ उस खास सूरत हाल में और रसूलों के कदमों में रख दिया और उसकी फ़याज़ दिली से रसूलों की हौसला अफजाई हुई। उन्होंने उसे नसीहत का बेटा कहा। बरनबास, उसका पैदाइशी नाम यूसुफ था। एक और मिसाल, फिलिमोन, ये एक बहुत अमीर आदमी था जो कुलसिया में रहता था और ये पूरी कहानी दिलचस्प है। और आपको फिलिमोन का ख़त पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि जब फिलिमोन मसीह के पास आया तो उसके पास बहुत ग़ुलाम थे और गालिबन उनमें से बहुत से ईमानदार बने, सिवाय एक ग़ुलाम के जिसने बगावत की और उसका नाम उनेसिमुस था। और उसने ना सिर्फ फिलिमोन का घर छोड़ा बल्कि उसने पैसे भी चुराए। वो रोम में तब्दील हुआ जहाँ पौलुस कैद में था। पौलुस उसे मसीह के पास लाया और कहा, उसे ख़त लिखा और कहा, मैं उनेसिमुस को तुम्हारे पास वापस भेज रहा हूँ, अब तुम्हारे भाई के तौर पर। उसे मसीह में अपने भाई की तरह कबूल करना। और फिर वो कुछ दिलचस्प कहता है, इसके सिवा मेरे लिए ठहरने की जगह तैयार कर, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हारी दुआओं के वसीले से तुम्हें बख्शा जाऊंगा। नए अहदनामे के दौर में जब आपके पास मेहमान खाना हो तो ये दौलत को जाहिर करता है और इसलिए पौलुस रसूल कहता है, मुझे ये इस्तेमाल करना पसंद है। और शायद फिलिमोन ने कहा, चले आओ भाई, मैं इसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आपके पास परसिका और एक्विला मियाँ बीवी की टीम है। ये एक दिलचस्प कहानी है इस बड़े जोड़े की जो कि अमीर हैं।
پرسیکا اور ایکولا سے میرا سلام کہو۔ وہ مسیح یسو میں میرے ہم خدمت ہیں، انہوں نے میری جان کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا، اور صرف میں ہی نہیں بلکہ غیر قوموں کی سب کلیسیائیں بھی ان کی شکر گزار ہیں، اور اس کلیسیا سے بھی سلام کہو جو ان کے گھر میں ہے۔ اور اگر آپ ایک جوڑے کے طور پر ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ایک رومی شہنشاہ کلودیاس کے تحت یہود مخالف تحریک چل رہی تھی، اور ظاہر ہے کہ ان کا ایک خوبصورت گھر تھا، شاید روم میں ایک بڑا گھر، چنانچہ وہ زبردستی نکالے گئے اور کرنتھس چلے گئے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پولس انہیں مسیح کے پاس لایا۔ وہ تجارتی لحاظ سے خیمہ بنانے والے تھے، جو کہ بہت نفع بخش کام تھا۔ انہوں نے مسیح کو قبول کیا، آخرکار وہ افسس گئے اور افسس میں کلیسیا کی مدد کی۔ بالآخر یہود مخالف تحریک ختم ہونے کے بعد وہ اپنے گھر روم واپس چلے گئے، جسے شاید وہ نوکروں کے ہاتھ میں چھوڑ گئے تھے۔ اور جب پولس رسول نے ان کو لکھا اور اپنے رومیوں کے خط میں ان کا ذکر کیا تو وہ روم میں اپنے گھر کی کلیسیائی میٹنگ میں واپس آ گئے۔ اور یہ دلچسپ ہے، یہ شاندار جوڑا ایک مثال ہے جو دولت مند تھے، جنہوں نے خدمت میں مدد کی، سفر کیا اور خداوند کی خدمت کی، کیونکہ وہ اس قابل تھے۔ اور میں ایسے لوگوں کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ ہمارے پاس لودیا ہے جو کرمزی کپڑے کا کاروبار کرتی، یہ اہم ہے، ہم نے اس کے بارے میں پڑھا، وہ فلپی میں رہتی تھی اور مسیح کو قبول کیا۔ اور تھیواتیرا شہر کی ایک خدا پرست عورت لودیا نام کرمز بیچنے والی بھی سنتی تھی، اس کا دل خداوند نے کھولا تاکہ پولس کی باتوں پر توجہ کرے، اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا کہ اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو۔ بس اس نے ہمیں مجبور کیا، جس کا مطلب تھا کہ اس کے پاس اضافی کمرے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے پاس ملازم بھی تھے، اس کے بچے بھی تھے، اور وہ بہت امیر عورت تھی، لیکن وہ اپنی دولت سے مسیح کی خدمت کرتی تھی۔ یوحنا مرکز کی ماں، یہ ایک اور دلچسپ کہانی ہے۔ اعمال کے ایک حوالے میں جہاں پطرس قید میں تھا، وہ معجزانہ طور پر قید سے نکل آیا اور مریم کے گھر گیا۔ وہ یوحنا مرکز کی ماں تھی، اور غور کریں، اور اس پر غور کر کے اس یوحنا کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکز کہلاتا ہے۔ وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر رہے تھے۔ یہ حوالہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں 120 لوگ اس کے گھر میں مل کر دعا کر رہے تھے۔ جب پاک روح نازل ہوا، یوحنا کی ماں مریم کے گھر آیا جو مرکز کہلاتا ہے، وہاں بہت سے آدمی جمع ہو کر دعا کر رہے تھے جب اس نے پھاٹک کی کھڑکی کھٹکھٹائی۔ اور اگر آپ مسیح کے دور کے یروشلم کے گھروں کے بارے میں جانتے ہیں اور وہاں آپ کے پاس ایک بیرونی دروازہ ہوتا تھا، در حقیقت اگر آپ کبھی بھی یروشلم گئے ہیں تو یسوع کے دور کے یروشلم کا ماڈل دیکھیں اور آپ بڑے گھروں کے بیرونی دروازے دیکھیں گے۔ ہم نہیں جانتے کہ اس نے دولت کیسے حاصل کی، لیکن وہ دولت مند عورت تھی۔ اور غور کریں، جب پطرس دروازے پر تھا، رودی نام ایک لونڈی، اس کا کیا مطلب ہے؟ شاید اس کے کئی نوکر تھے، آواز سننے آئی۔ اور ویسے ایک اور دلچسپ بات، اگر آپ کو یروشلم جانے کا موقع ملتا ہے تو وہاں کوہ موریا کے قریب آپ 30 فٹ نیچے تک جا سکتے ہیں۔ اس کے اوپر ایک یہودیوں کی عبادت گاہ بنائی گئی ہے، اور انہوں نے مندر کے بالکل ساتھ گھروں کی کھدائی کی ہے، جو اس وقت 8 سے 10 ہزار مربع فٹ کے گھر ہیں، اور انہوں نے ان کی کھدائی کی ہے، اور آپ ان گھروں کو دیکھ سکتے ہیں، مختلف معیار کے گھر۔ آپ در حقیقت وہ خوبصورت ٹائلز دیکھ سکتے ہیں جو اب بھی دیواروں پر موجود ہیں۔ میں وہاں رہا، میں نے اسے دیکھا۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ میں نے ان گھروں میں سے ایک کو کب دیکھا۔ انہوں نے صرف 2 کی کھدائی کی، کیونکہ انہیں محتاط رہنا تھا کہ کہیں کوئی چیز تباہ نہ ہو جائے، اور اس طرح وہاں قانونی پابندیاں ہیں۔ لیکن 2 گھر ہیں۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ان میں سے ایک گھر مریم کا تھا، ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس گھر کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کر رہی تھی، اور ویسے افسس میں، اور آپ اپنے بائیں جانب دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کہاں کھدائی کر رہے ہیں۔ آپ صرف وہ دیکھیں گے، لیکن ایسے گھر بھی ہیں جن کی کھدائی ہو رہی ہے جو 20 سے 25 ہزار مربع فٹ کے ہیں۔ اس کے بارے میں سوچیں، وہ کہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ افسس کی مین گلی پر اس طرح کے 25 گھروں کی توقع کرتے ہیں۔ یہ دولت ہے، اور شاید ان میں سے بہت سے گھروں میں کلیسیائیں ملی ہیں۔ آپ نے دیکھا، پولس رسول ان امیر لوگوں سے کہہ رہا ہے، اپنی دولت کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ آسمان پر خزانہ جمع کرو، وہ کرو جو یسوع نے کہا، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو، کیونکہ جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ درخواستی لحاظ سے اس کے بارے میں سوچیں، ایماندار ہوتے ہوئے جن کے پاس اس زمین پر ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ ہے، ہمیں اپنی اضافی مادی برکات کو خدا کی بادشاہی کے قیام کے لیے کیسے استعمال کرنا چاہیے۔
ویسے سب سے پہلے بہتات کیا ہے؟ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ خدا کے کلام میں اس کا کوئی خاص جواب نہیں ہے، لیکن مواقع استعمال کرنے کے لحاظ سے خدا ہمیں اصول دیتا ہے، اور ان میں سے کچھ ہمارے پاس یہاں ہیں پولس رسول کے تیموتھیوس کے خط سے۔ لیکن اگر ہمارے پاس موقع ہے تو ہم اس کا کیا کریں؟ کتنا کب موقع ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم خدا کی مرضی پر چلنے کے لیے آزاد ہیں اور خدا نے ہمیں دنیاوی آسائشوں سے نوازا ہے تو وہ ہمیں اس کا جواب دے گا، اور وہ ہمیں موقع دے گا کہ کیا ہمیں اس قسم کی برکات کے لوگ ہونے چاہیے، مادی برکات، کہ ہم اسے خدا کی بادشاہی کے قیام کے لیے استعمال کریں گے۔ اب یہ مختلف ہے اتفاق سے جب پولس امیر ہونے کی بات کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم ہے، کیونکہ آپ آج ہمارے معاشرے میں ہم سے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ہم دولت پر غالب نہیں آتے، لیکن دنیا میں دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ہم امیر ہیں۔ ہم دنیا کے دوسرے معاشرے میں رہنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ امیر ہیں، اور اس طرح یہ پیغام ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ اگر ہمارے پاس حد سے زیادہ ہے تو ہم مسیح کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ قطع نظر اب ہمیں باقاعدگی سے دینا چاہیے، لیکن مواقع کے بارے میں کیا ہے؟ آپ اسے مختلف طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ ہم میں سے اکثر برناباس نہیں ہیں، ہم مریم بھی نہیں ہیں، ہم فلیمون بھی نہیں ہیں، لیکن ہم ایسے لوگ ہیں جو مسیحی ہیں۔ باب بوفرڈ ان میں سے ایک تھا، اور وہ اب مسیح کے ساتھ ہے، اور اس نے بہت پیسہ کمایا، لیکن وہ اپنی زندگی میں ایک ایسے موڑ پر پہنچا جہاں وہ صرف کامیابی کی بجائے اہمیت چاہتا تھا۔ چنانچہ خدا نے اس کی رہنمائی کی کہ وہ اس کے پاس موجود تمام چیزوں کو استعمال کر سکے، اور پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ 20% پر زندہ رہے گا اور 80% دے گا۔ میں باب بوفرڈ جیسے انسان کے شکر گزار ہوں کہ اس نے خدا کی بادشاہت کے قیام کے لیے مدد کی۔ میں اس کے لیے خدا کی تعریف کرتا ہوں، اور وہ کہے گا، اور اس نے کہا، کیونکہ میں نے اسے کہتے سنا ہے، مجھ پر افسوس نہ کرو، میرے پاس ابھی بھی کھیت ہے، میں اب بھی ایک اچھی خوبصورت کار چلاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے، میں سوپ کچن میں نہیں پیتا۔ وہ کہتا ہے، میں اچھا رہتا ہوں، لیکن میں اپنی اضافی چیزیں خدا کے جلال کے لیے دے سکتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نئے عہد نامے میں ہمارے لیے بیان کیے گئے، اور ان لوگوں کو جن کو پولس رسول مخاطب کر رہا تھا، موقع کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ہم پہلے ہی رہنما خطوط دیکھ چکے ہیں، نیک کاموں سے بھرے ہوں۔ اگر ہم واقعی روح القدس کے لیے آزاد ہیں تو خدا اس میں ہماری مدد کرے گا۔ میرے خیال میں یہ سب دلچسپ چیزوں میں سے ایک ہے کہ خدا کے جلال کے لیے ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے کے قابل ہونا، اور میں ان لوگوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور میں ان کے دلوں میں خوشی دیکھتا ہوں جب وہ ایسا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ فیاض دل ہونا، بانٹنے اور مناسب طور پر دینے کے لیے تیار ہونا۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ رہنما اصول ہیں جو ہمیں بہت سی معلومات فراہم کرتے ہیں۔ اگر ہم روح القدس کی قیادت کے لیے آزاد ہیں، اور وہ اصول جو خدا نے ہمیں دیے ہیں، وہ اس سوال کا جواب دینے میں مدد کرے گا، موقع کیا ہے اور ہم اسے کیسے خدا کی بادشاہت کے قیام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہاں زندگی گزارنے کے لیے میرے عزیزو اصول یہ ہے، مسیح کے پیروکار ہوتے ہوئے ہمیں اس دنیا میں خدا کے کام کرنے کے لیے دنیاوی آسائشوں کو استعمال کرنا چاہیے۔